हेलो शाज़मीन। शॉपिंग के दौरान एक मायूस सी आवाज़ पर वो पलटी तो सामने हैरी खड़ा था। फरहान को नीली आंखों और सुनहरी बालों वाला शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जबकि शाज़मीन काफ़ी पुरजोश अंदाज में इसकी जानिब बढ़ी थी। तुम यहाँ कैसे? अब दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। फिर अचानक से फरहान का ख्याल आया तो वो हैरी का हाथ थाम कर पलटी, लेकिन फरहान तो वहाँ से कभी कहीं भी नहीं था। हैरी से माजरत करने के बाद जब वो इसे ढूंढते हुए आई तो इसका फ़ोन आ गया। मैं गाड़ी में हूँ, तुम अपनी शॉपिंग करके आ जाना। और वो अपनी शॉपिंग अधूरी छोड़कर चली आई। इसके गाड़ी में बैठने के साथ ही फरहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? वो बोला तो लहजा खासा खुश्क और दुरुस्त था। शाज़मीन हैरत से इसे देखने लगी। ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। मुझे तुम्हारा लड़कों से दोस्तियाँ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंतहाई सुलगते लहजे में इसने अपनी पसंद के मुतल्लिक आगाह करते हुए हुक्म सुनाया तो शाज़मीन का ज़बत जवाब दे गया। वो बहुत दिनों से इसका रवैया बर्दाश्त कर रही थी। तुम जानते हो कि आजकल तुम क्या करते फिर रहे हो? लड़का अपने सेल फोन से मूवी बना रहा था। तुम ख्वाम से उलझने लगे। आज तुम्हें मेरा अपने दोस्त से मिलना अच्छा नहीं लगा। हर वक्त उलझे बिखरे रहते हो। सुबह तुम्हें कॉफ़ी चाहिए थी, मैं बनाकर लाई तो तुमने कहा तुम्हारा मूड नहीं है। मैं घंटों तुम्हारे पास बैठकर अकेले ही बकती रहती हूँ और तुम किसी बात का जवाब नहीं देते। अगर मैं कुछ पूछ लूँ तो तुम यूं ताज्जुब से देखते हो जैसे मैंने फारसी झाड़ी हो। वो बोले जा रही थी और फरहान को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वाकई ही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्यों? मुझे लगता है मैं किसी खपती पागल शख्स के सामने घूमने आई हूँ, जो पहलू में इतनी हसीन नौजवान फियांसी के होते हुए भी सिगरेट फूंकने में मगन है। तो क्या करूँ? वो बेबसी से बोला। मुझसे बातें करो। उठकर इसके करीब चली आई। फरहान ने इस अध जली सिगरेट नीचे फेंकी और मसल डाली। अब वो मुकम्मल तौर पर इसकी सिमत मतवज्जा था, मगर बिल्कुल खामोश। वो दो जो लफ्ज़ों की जादूगरी से हज़ारों दिल को लूट लिया करता था, अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या बात करे। यूं लगता था जैसे गुफ्तगू के तमाम तर मौज़ूआत ख़त्म हो चुके हैं। स्याह आंखों की नमी ने इसे बेचैन सा कर दिया था। कितनी गहरी थी वो आंखें, इन पर साया फिगन दराज पलकों की झालर, कैसा दिलफरेब सहर अंगेज और मनभाता मंजर था वो। जूं ही वो माजी में पीछे, बहुत पीछे छोड़ आया था। शाज़मीन, इसने गंभीर लहजे में पुकारा, तुम मुझे अपनी आंखों में स्याह लेंस लगाकर दिखाओगी? वो कितनी हसरत से बोला था। शाज़मीन ने इसके हाथ झटक दिए और रुख मोड़कर उठ खड़ी हुई। ये वो फरहान नहीं था जिससे कभी इसने मोहब्बत की थी, जिसकी वो तमन्ना करती थी, जो जहाँ निगाह उठाता तो तस्खीर कर लेता था, जिसकी बातों में जादू था, जो जिंदगी से भरपूर एक जिंदा दिल इंसान था। जबकि ये शख्स तो कोई अजनबी था, जिसका हर रूप इसके लिए नाशना था। तुम अब मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो रोते हुए बोली। और फरहान को लगा वो वाकई इससे प्यार नहीं करता। आज इसका बर्थडे था। वो सुबह से तैयार होकर बैठी थी और वो इसे विश किए बगैर ही दफ्तर चला गया था। और अब वो जब वापस आया तो ज़बरदस्ती इसने अपने साथ शालामार बाग में ले आई, लेकिन वो घंटा भर से खामोश बैठा सिगरेट फूंके जा रहा था। और अब कहा भी तो क्या, स्याह लेंस की डिमांड। ये कोई मामूली फरमाइश नहीं थी। जो कुछ भी था इसकी आंखों में, वो जो कुछ भी था वो भूल नहीं पा रहा था। सारा दिन गुजर गया और तुमने मुझे विश भी नहीं किया। शाज़मीन, आई एम सॉरी। फरहान ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। वो हनूज आंसू बहाती रही। अच्छा देखो, दिन गुजर गया है, लेकिन रात तो अभी बाकी है ना। हम अब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। बात दिन की नहीं है फरहान, इम्पोर्टेंस की है। वो एक जताई हुई सी निगाह इस पर डालकर पलटने वाली थी जब फरहान ने इसकी कलाई थाम कर वापस खींचा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इसे लगा ये कहना ज़रूरी है। झूठे। वो बेयकीन रही। मुझे तुम्हारी आंखों में किसी और का अक्स नजर आ रहा है। तुम्हारे दिल पर इतने पहरे हैं कि मेरी मोहब्बत थक हार कर वापस लौट आती है। थकन ज़दा से लहजे में वो बेहद दिल गिरफ्तगी से बोली। मेरा दिल है कि शाही महल जिसके दरवाजे पर दरबान खड़े हैं वो बेसाख्ता हंसा तो शाज़मीन भी बात की गैर संजीदगी में बदलते देखकर इसे घूरने लगी। शाज़मीन, वो बाहर से पुकारता हुआ अंदर आया था, मगर वो लाउंज में कहीं भी नहीं थी। वो तो शाम से पहले ही बाहर निकल गई थी। आयमा बेगम ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए इतला दी तो वो इनके बराबर ही बैठ गया। खाना लगवा दूं? वो इसके थकन ज़दा चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। यकटक इसे देखती रही। इसे क्या देख रही हैं? वो मद्दम सा मुस्कुराया। तुम बहुत बदल गए हो। कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ तो इसमें आई थी, मगर इसके साथ साथ कुछ और भी था, पुरअसरार, जो बाहिर नहीं, जो बारहा इन्हें सोचने पर मजबूर कर देता था। बदला नहीं हूँ, जिम्मेदार हो गया हूँ। इसने संजीदगी से तौसीह की। ऐसी भी क्या जिम्मेदारियां कि जिनमें उलझ कर तुम खुद को ही भूल गए हो? मुझे लगता है कुछ है ऐसा जो तुम्हें अंदर से डिप्रेस्ड रखता है, जिसे तुम खुद से भी शेयर नहीं करते। लगता है आजकल आप किसी पामिस्ट की सोहबत में बैठने लगी हैं।
وہ بات کاٹ کر ہنسنے لگا، اٹھ کر بیڈ روم میں چلا آیا۔ کیوں میں اتنا ڈپریسڈ رہنے لگا ہوں؟ خوش ہونا بھی چاہوں تو خوشی کا کوئی احساس من میں نہیں جاگتا۔ وہ لڑکی جا چکی ہے میری زندگی سے، میں یہ حادثہ بھول کیوں نہیں جاتا؟ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تو اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیری کو شاید وہ اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ مگر اس کی والہانہ نگاہیں کس قدر بے باکی سے شازمین کے گریبان میں الجھتی جا رہی تھی۔ فرحان کو اپنے وجود کا سارا لہو دماغ کی جانب گردش کرتا محسوس ہوا۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ وہ تن فن کرتا شازمین کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ درشت لہجے میں سوال کیا۔ ہیری مل گیا تھا راستے میں۔ یا تو وہ انجان بن رہی تھی یا پھر فرحان کے بگڑتے تیور اس نے ملاحظہ نہیں کیے تھے، اس لیے خاصے پرسکون انداز میں وہ بولی، یوں نیم برہنہ وجود کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچی نہیں ہو تم؟ دوبارہ میں تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں۔ اچھا، کیا اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں؟ اس میں کوئی حرج بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اذیت دانت پیس کر بولا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم مجھے واضح الفاظ میں یوں کیوں نہیں کہتے کہ شازمین تم ایمل بن جاؤ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑا، جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تم ہر وقت ہر لمحہ مجھ میں اس کو تلاشتے ہو، کبھی لمبے بالوں کی ڈیمانڈ تو کبھی سیاہ آنکھوں کی فرمائش، اور اب حجاب۔ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات ہر لمحہ بس اس کے گرد بھٹکتے رہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ فرحان کا گریبان جو جوڑتے وہ بول رہی تھی، وہ اپنی جگہ سن کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف گلٹی فیل کرتا ہوں۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، میں نے کسی کا انتقام اس سے لے لیا، اور زیادتی کا یہ احساس میری ضمیر پر بوجھ کی مانند دھرا ہوا ہے جو مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ شازمین کمرے سے جا چکی تھی اور وہ اکیلا کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، سو گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا۔ اس کی کوئی فرمائش، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس کے پیرنٹس پوری نہ کی ہو۔ آئمہ بیگم اور فاروق احمد کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھنے میں ہمیشہ فرسٹ کلاس رہتا تھا۔ اسپورٹس میں اسے محض کرکٹ کھیلنے کی حد تک دلچسپی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جماعت ادا کرنے کے بعد وہ جاگنگ، ناشتہ، پھر اسکول کے لیے واپس آ کر ٹھیک 3 بجے اس کا لنچ ہوا کرتا تھا۔ ظہر کی نماز چونکہ اسکول کی مسجد میں ادا کر کے آتا تھا، اس لیے لنچ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ٹیوٹر اسٹڈی روم میں اس کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ شام کی چائے ہمیشہ لان میں ہی پی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر کہیں آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا تو وہ بھی اپنے ممی اور پاپا کے ساتھ ہی باہر جاتا۔ رات 9 بجے سونا اور صبح 4 بجے اٹھنا اس کی روٹین لائف میں شامل تھا۔ اس کے دادا ابا چونکہ ریٹائرڈ مینیجر تھے، اس لیے بھی وہ ہر کام وقت پر کرنے کا عادی تھا۔ زندگی کے 17 برس اسی روزمرہ معمول کو فالو کرتے ہوئے گزر گئے تھے، جب اچانک ایک خوشگوار تبدیلی نے زندگی میں حائل ہو کر برسوں کی اصول و ضوابط میں ہلچل مچا دی۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر گیا تو سیل فون بج اٹھا۔ یہ سیل فون ابھی کچھ روز قبل ہی ڈیڈی نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کمپیوٹر ٹیبل تک جانے میں اسے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، لیکن جب یس کا بٹن پریس کر کے کان سے لگایا تو شوق کھلکھلاتی ہوئی آواز نے اس کے کانوں میں پڑی، ہیلو، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، آپ کون؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میرا نام اینا ہے، میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ممی پاپا کسی ریلیٹیو کی شادی میں گئے ہیں، گھر میں میں اکیلی ہوں اور بور ہو رہی ہوں، لہٰذا آپ کو 1 گھنٹہ مجھ سے بات کرنا پڑے گی۔ اس نے اتنے شوق انداز میں کہا کہ اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 1 گھنٹہ کب اور کس وقت گزر گیا، اور وہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب یہ اپنی روٹین سے ہٹ کر سویا اور صبح اٹھنے میں لیٹ ہو گیا۔ جب وہ صبح سو کر اٹھا تو گڈ مارننگ کا میسج اسے ریسیو ہوا، جسے پڑھنے کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر سارا دن وقفے وقفے سے اس نے وہ میسج کوئی 100 بار پڑھا تھا۔ اسے آج سے قبل صبح کبھی اتنی حسین اور خوشگوار نہیں لگی تھی۔ لیکن سوٹ میں آج وہ اس کی اینا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ اینا کے لیے سفید لیلا کا بکے اور چاکلیٹ اینا کے ساتھ اس نے ملنے کے لیے جانا تھا، اور اس دن اس نے اینا کے ساتھ پہلی بار ملنے کے لیے جانا تھا جب اس نے سفید لیلک اور کا بکے اور چاکلیٹ لی تھی۔ ٹیبل پہلے سے ریزرو تھا، ہال میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے کیونکہ نہ تو لنچ ٹائم تھا اور نہ ہی آف ٹائم، سو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ ہی دور دراز کے ٹیبلز پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ٹین ایجز والی ساری حرکتیں اس نے کی تھیں۔ رات بھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف انداز میں بات کرتا رہا، اور اتنا بولنے کی وجہ سے اب اسے گلے میں خراش محسوس ہو رہی تھی۔ کانفیڈنس کی اس میں کمی نہیں تھی، لیکن اس پل اتنا نروس ہو رہا تھا۔ 3 بار پانی منگوا کر پی چکا تھا۔ وہ 18 منٹ لیٹ آئی تھی۔ اس نے اپنا عبایا پہنا ہوا تھا، وہ سر پر حجاب لپیٹ رکھا تھا، کاندھے پر بیگ اور ہاتھ میں فائل تھام رکھی تھی۔ یقیناً وہ کالج سے آ رہی تھی۔ اپنی شوخ طبیعت کے برعکس وہ اس کے گیٹ اپ میں کافی
مدبر اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے لنچ کا آرڈر دیا تھا اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزار کر جب واپس آیا تو یوں لگا تھا جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی سے دنیا کی حسین ترین مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے بعد 2 4 مزید ملاقاتیں ہوئی، شاپنگ، ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیو۔ اس نے ایک پورا دن اس کے ساتھ لاہور گھومتے ہوئے گزارا تھا۔ اگر کبھی وہ اپنا سیل فون آف کر دیتی تو اس کی جان پر بن آتی تھی۔ صبح کی واک، نماز، اسٹڈی، کرکٹ، دوست، آج کل سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھی تو بس وہ ایک لڑکی جس کے وجود میں آج کل اس کی کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا پہلا جھگڑا اینا کی ایک فضول فرمائش پر ہوا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو اور وہ اسے عجیب بے تکی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، وقت تم سے بات تو نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی تمہاری کال ریسیو نہ کروں تو تم ناراض ہو جاتے ہو اور عجیب مصیبت ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک اور لڑکی سے دوستی کر لو تاکہ جب میں نہ ہوں تو وہ تمہارے ٹائم پاس کے لیے ہو۔ تم میرے لیے ٹائم پاس نہیں ہو اینا، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اور یہ کیوں کہا تم نے کہ کبھی تم نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ وہ باقاعدہ جرہ پر اتر آیا۔ اینا کی باتوں پر اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، اس لیے کہ کچھ دنوں میں میری شادی ہو رہی ہے، اس لیے میری مانو تو تم پلیز کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو۔ اس نے کتنی آسانی سے سب کہہ دیا تھا۔ فرحان کو اپنی نظروں میں زمین و آسمان گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس روز اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات بھر وہ یوں ہی کمرے میں ساکت لیٹا رہا تھا۔ اگلی صبح تک بخار میں اس نے اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس نے اینا کی کتنی منتیں کی تھیں، اینا پلیز تم یہ شادی مت کرو، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، میری ممی بہت اچھی ہیں اینا، وہ تم سے بہت محبت کریں گی، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، کبھی تم سے جھگڑا نہیں کروں گا اینا، پلیز یہ شادی مت کرو۔ لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ دیکھو فرحان، تم صرف میرے دوست تھے اور اپر کلاس میں یہ دوستی معمول کی بات ہے۔ میں نے کبھی تمہارے لیے اپنے دل میں ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی کہ تم سے شادی کا سوچوں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ڈیڈ کا انتخاب مجھ سے اچھا ہی ہوگا۔ شیراز میرا کزن ہے، انگلینڈ سے آیا ہے، مجھے پسند بھی ہے، میں اس سے شادی پر بہت خوش ہوں، تمہیں میری خوشی کا احساس کرنا چاہیے۔ اور اوکے بائے، میں اپنا ویڈنگ ڈریس لینے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ یہ آخری گفتگو تھی جو اس نے فرحان سے کی تھی۔ وہ 1 ہفتہ اس کی زندگی کے اذیت ناک دن تھے اور پھر اس کی زندگی میں نسا چلی آئی تھی۔ نسا سے اس کی دوستی انٹرنیٹ پر ہوئی تھی۔ اس کا پھر وہی معمول بن گیا تھا، رات بھر باتیں، ڈیٹ، ہوٹلنگ، شاپنگ، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے اور پھر بریک اپ۔ وہ غیر دانستہ طور پر ہر لڑکی کے ساتھ وہی کرتا جو اینا اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن جب اس نے ایمل کو دیکھا تو وہ اسے بالکل اینا کی پرتو لگی۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، عبایا میں ملبوس، سر پہ حجاب اوڑھے، اس کی بھی آواز میں ترنم تھا۔ وہ انداز و اعتبار میں وقار، شائستگی اور دلکشی نے اس نے اینا کا بدلہ اس سے لیا تھا۔ اور اب شازمین کہہ رہی تھی کہ تم اسے چاہتے ہو، اور اسے لگ رہا تھا کہ شازمین ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ جسے 2 سالوں تک گلٹ سمجھتا رہا وہ گلٹ نہیں تھا، محبت تھی، اور یہی وہ سچ تھا جسے وہ خود سے بھی شیئر نہیں کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ جس جذبے سے 2 سالوں تک نظریں چراتا رہا وہ خود کو فریب دیتا رہا، وہ اس کی قوت مدافعت سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ہار گیا خود سے، دل سے دلیلوں سے۔ کہتے ہیں نا کہ پہلا پیار انسان کبھی نہیں بھولتا، وہ بھی نہیں بھولا تھا۔ اینا اس کا پہلا پیار تھا اور اب ایمل میں بھی اسے اپنا پہلا پیار نظر آتا تھا۔ وہ پیار جو ایک پاکیزہ رشتے میں بندھا ہوا تھا، جو نکاح کے مقدس بندھن سے ہو کر اس کے دل میں اترا تھا۔ ایمل اس کا کوئی افیئر نہیں تھی جسے وہ بھول جاتا، وہ ایک رشتہ تھی، وہ رشتہ جو اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کے ساتھ جوڑا تھا، جس کی خاطر وہ بھٹکی ہوئی راہوں سے ایک ہموار متوسط شاہراہ پر واپس لوٹ آیا تھا، جس کی بھی طلب اسے مسجد تک لے گئی تھی۔ اس نے چپکے چپکے کئی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی محلے والوں سے معلوم ہوا تھا کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد وہ اپنے ننیال چلی گئی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ چھان کر اسے کہیں سے ڈھونڈ نکالے، لیکن فی الحال تو بس ایک امید تھی جو دل کو مایوس ہونے نہیں دیتی تھی، اور وہ امید اس کی دعا تھی جو وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دن رات، صبح و شام کرتا تھا۔